अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। संडे है और अरूबा आज ऑफ है और सिचुएशन ऐसी है कि प्रोग्राम तो करना ही करना है कि मैं पहले तो मादरत ख़्वाह हूँ कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो तज्ज़िये हैं, गलत हो जाते हैं। हम समझते थे सब कुछ पहले से तय है, उसके बाद सुपर पावर के वाइस प्रेज़िडेंट गए होंगे। प्रोटोकॉल तो यही कहता है, डेकोरम भी यही कहता है, डिप्लोमेसी की हिस्ट्री भी यही कहती है, मगर सब कुछ उल्टा नज़र आता है। मगर ये भी कहने दीजिए कि अभी किसी ने ये नहीं कहा कि नेगोशिएशन ख़त्म हो गई और सीज़फायर के बारे में अभी तक ये नहीं बताया गया कि सीज़फायर है या ख़त्म हो गया। मगर ताज़ा तरीन डोनाल्ड ट्रंप का बयान अभी-अभी आया है, मगर हैरानकुन तौर पे वो इस्लामाबाद की डेडलाइन से एपी से खबर है, मैंने अभी-अभी देखा है, मैं बहुत थारो उसको चेक आउट नहीं कर सकता, कि हुर्मुज़ से किसी जहाज़ को अब गुज़रने नहीं दिया जाएगा और जो वहाँ भट्टा देके टोल देकर आएगा, ना उसे अंदर जाने दिया जाएगा हुर्मुज़ में, ना बाहर निकलने दिया जाएगा और अमेरिकन नेवी को हुक्म दिया कि ऐसे हर जहाज़ को तलाश किया जाए, जो उन्हें भत्ता देकर या टोल देकर भत्ता ही कहेंगे कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल वाटर में कहीं और नहीं है, तो ईरान को पैसे क्यों दिए जाएँ? तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसमें एक खबर ये भी है कि इसका मतलब है कि अमेरिका अब बमबारी नहीं करेगा, स्ट्राइक्स नहीं होंगी अमेरिकन साइड से। और इस्राइल की तरफ से होंगी कि नहीं होंगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल खामोशी है। देखिए, 21 घंटे मुज़ाकरात हुए और सबसे पहले जेडी वेंस, जिनका पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है और जिनके लिए पहले कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो जेडी वेंस के खाते में जाएँगे, कामयाब हुए तो उसका क्रेडिट मैं लूँगा। वो कि बात मज़ाक की थी, मगर पूरा मैसेज था उसमें। तो जेडी वेंस की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी शैटर्ड मैं कहूँगा कि कहीं एंगर था, नज़र आता था हल्का-सा। और जिस तरह उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ ये है कि जी हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई है, कुछ चीज़ें सेटल हैं, मगर कुछ चीज़ों पे वो एग्री नहीं करता, स्पेशली न्यूक्लियर पर, कि ना वो यूरेनियम देने को तैयार है, ना वो ये कमिटमेंट देने को तैयार है कि हम जो जौहरी सलाहियत जो है ख़त्म कर देंगे। और वो कहते हैं कि जी ये हमारा राइट है। फिर हरमुज़ के ऊपर भी 5 से 6 चीज़ें, 10 उन्होंने एजेंडा दिया था, 15 इनके नुकात थे। तो बज़ाहिर तो कहते हैं कि चंद नुकात पे है, मगर मेजर नुकात वही है कि फ्रोज़न एसेट जो है 120 बिलियन डॉलर के ईरान के, वो कहते हैं कि जी उस पे भी कोई हमें गारंटी नहीं दी गई। हमें हर्जाना की जो बात है कि जंग हम पे जो मुसल्लत की गई, उस पे भी मतलब अमेरिका, उनका कहना ये है कि जी अमेरिका मुकम्मल डिक्टेशन देना चाहता है कि जो हम कहेंगे वो होगा। तो उन्हें भी मंज़ूर नहीं है और इनको भी मंज़ूर नहीं है। मगर इसमें एक अच्छी बात ये है कि नेगोशिएशन ख़त्म करने का किसी ने ऐलान नहीं किया। इवन ये कि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान ने तो ये कहा है कि पहली मीटिंग में ये तवक्को करना कि सब कुछ हल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, मुलाकातें होंगी, बैठेंगे, टाइम इधर, अब ये नहीं पता कि कहाँ बैठेंगे, पाकिस्तान में दोबारा बैठेंगे, कहीं और बैठेंगे। तो पूरा वर्ल्ड इस वक़्त हैरानी और परेशानी का शिकार है और कोई सही सिचुएशन किसी को समझ नहीं आ रही, मगर जिनको जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो ये है कि हमसे भी गलती हुई होगी। यकीनन हम समझते थे कि ईरान मुकम्मल तौर पर राज़ी होकर आया है और पाकिस्तान ने उसको रज़ामंद किया होगा। मगर ये तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ पहली बार आपस में सामने बैठ के तय हुई है। बैकडोर जो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हो रही थी, वो वर्कआउट नहीं हुई थी कहीं पर भी और उसमें पहले से कोई चीज़ तय नहीं हुई थी। अगर तय होती तो ये सिचुएशन तो नहीं होती। कोई ढीला-ढाला ये भी हो सकता था
کہ ابھی ہم اتنی چیزوں پہ ایگری کر گئے ہیں، ان چیزوں پر ہم کنٹینیو نیگوشیشن کریں گے اور اس پہ بھی کہیں پہنچ جائیں گے، تو ایک بڑا حوصلہ ہوتا۔ مگر یہ جب کہہ دیا گیا کہ معاہدہ کہیں نہیں پہنچا اور ہماری بات چیت کوئی فائنل نہیں ہو سکی، انفارچونیٹلی کا جب لفظ استعمال ہو جائے تو بیڈ نیوز کہہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو نیگوشیشن ختم ہو گئی ہے اور نہیں بھی ہوئی ہے، اسے ریزیوم کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹرائک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ کہہ دیا کہ ہرمز کو امریکن نیوی بلاک کرے گی، جہازوں کو تلاشی لے گی، ان سے معلومات لے گی، انویسٹیگیشن کرے گی کہ اگر وہاں سے کوئی نکل کر آ رہا ہے تو وہ ٹول دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ناقابل قبول ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس کو ٹول بھی دیا جائے۔ یہ تو ایک بدماشی کا میسج ہے نا۔ دیکھیں نا، جو وینزویلا سے تیل نکل رہا ہے، پھر ان کو بھی ان کو بھی ٹول دو، اور جو کسی اور ملک سے نکل رہا ہے، قطر بحرین سے نکل رہا ہے، ان کے سمندر سے گزر رہا ہے، پاکستان کے پاس سے گزر رہا ہے، سب کو ٹول دو پھر تو۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب نیوک کا جو مسئلہ ہے، جتنی اجازت دنیا کو ہے، باقی دنیا کو ہے، تو اتنی ایران کو بھی شاید ہونی چاہیے، مگر میں اس معاملے میں بہت کچھ نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے۔ مگر اس کے آرگومنٹ میں جواب میں لوگ سینکڑوں کی تعداد سے ویڈیوز ہیں کہ بھئی اسرائیل کے نیوک پر بھی پھر بات ہونی چاہیے، وہاں نہیں ہو رہی، ایران پر ہو رہی ہے، پھر ساتھ میں ہرجانے کی بھی کوئی ٹک نہیں ہے کہ وہ دیا جائے۔ فروزن ایسڈ تو اگر دونوں ملکوں کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، ایگری کر جاتے ہیں، فائنل کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تبھی ممکن ہے۔ تو ابھی ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ناکام ہو گئے مذاکرات، مکمل طور پہ ختم ہو گئے، یا یہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ہرمز کو بلاک کرنا امریکن نیوی کا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران بلینز آف ڈالر بنا رہا تھا، امریکہ نے بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کہ آئل فلو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل رہیں مارکیٹ میں، اور دنیا کو بڑی چین اینڈ سپلائی کا جو کھیل ہے وہ کنٹرول میں رہے اور بلیک نہ ہو سکے یا قیمت نہ بڑھے، عام آدمی پہ دنیا میں فرق نہ پڑے۔ تو وہ بلینز آف ڈالر بنا رہا تھا۔ اب بلاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر باہر نیوی کھڑی ہے امریکن، جہاز نہ اندر جا سکتا ہے مرضی کے بغیر، نہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں گزرے گا، تو وہ امریکن نے ٹک فار ٹائٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں گزرنے دیں گے، جو تم پیسے کما رہے تھے وہ تم بھی نہیں کماؤ گے، تمہاری تو اکانومی اس پہ چلتی ہے ٹوٹل، باقی تو کوئی ایکسپورٹ ہے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اسے اکنامکلی کلیپس کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور اس پر کتنا عمل ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، اس پہ دنیا کا کیا ری ایکشن آئے گا وہ سب دیکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس میں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی کے بغیر اب کوئی جہاز اندر نہ جائے گا، ہرمز میں نہ نکلے گا، تو چائنا کے لیے بھی ہے کیا؟ یہ چائنا تو ٹوٹل ایران سے آئل لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کی ساری جو انرجی جس کی ضرورت ہے وہ ایران سے پورا ہوتی ہے، اس کی پوری انڈسٹری۔ اگر امریکہ اس پہ بھی پابندی لگا دیتا ہے تو ایران کی، چائنا کی تو پوری اکانومی بیٹھ جائے گی۔ تو بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو سالش تھا پاکستان، میڈیٹر جو تھا، امریکہ کو اس نے کیا یقین دلایا تھا، یا امریکہ نے اس سے کیا گارنٹیاں لی تھیں کہ اگر ہم تمہارے یہاں بیٹھیں گے، کہ فیلڈ مارشل شہباز شریف فیلڈ مارشل نے کیا بیسکلی۔ تو اب کیا امریکہ پاکستان کے تعلقات، اگر گارنٹیاں پہلے سے دی ہوئی تھی کہ ایران یہ بھی مانے گا وہ بھی مانے گا فلانا بھی کرے گا، اور نہیں ہوا ہے، تو یہ مشکل پاکستان پہ بھی پڑ سکتی ہے۔ اور اگر یہ بالکل رینڈم، کہنا چاہیے الٹپ مذاکرات تھے کہ اچانک سامنے بیٹھ گئے اور دونوں نے بیٹھ کے نیگوسیشن کی ہے اور پہلی بار کی ہے، تو پھر پاکستان نے تو صرف جگہ پرووائڈ کی ہے،
دونوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہ بعض جگہ پہ کہا ہوگا کہ نہیں آپ یہ بات مان لیں اور آپ یہ بات مان لیں۔ اب اس میں پاکستان نے کس کو زیادہ فیور کرنے کی کوشش کی یا خاموشی اختیار کی ان معاملات پہ، یہ ایک بہت الگ ایشو ہے، مگر بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ میں اس میں اور بہت کچھ ابھی نہیں کہہ سکوں گا کہ دیکھیں ساری اکانومی ڈالر پیٹرو ڈالر کا کھیل ہے، چاہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جیتے تو چائنا کو فائدہ ہے، کہ اس کی $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ جو اس کا پروجیکٹ ہے پوری دنیا میں لے جانے کا، اس کا ہر راستہ ایران سے جاتا ہے، وہ سینٹرل ایشیا سے لے کر آئے، پاکستان سے لے کر آئے، یورپ جانا ہو، گلف جانا ہو، ایران از دا مین ہب ٹو کراس دیئر فرسٹ۔ تو اس لیے اس نے $400 کی اگلے 25 سال میں وہاں پر انویسٹمنٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ کتنی کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، مگر جتنے بم گرتے ہیں وہ ایران کو کے ساتھ چائنا کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب چائنا اس کے ساتھ کتنا کھڑا ہوا ہے، مثلا ایک تو یہ ہے کہ ایران جیتتا ہے تو وہ جیتتا ہی جیتتا ہے ایران، چائنا۔ امریکہ اگر جیتتا ہے تو تب بھی چائنا کو فائدہ ہے کہ امریکہ کو جیت کے لیے $ٹریلینز خرچ کرنا پڑیں گے۔ اچھا یہ تو بھول جائیے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ٹروپس اتارے گا، جو وہاں کی ٹرین ہے اور وہاں کے جو سچویشن ہے گراؤنڈ کی، اس پہ تو یہ ناممکن ہے۔ خارق پہ جانے سے لے کر کہیں پر بھی وہ سب جتنے تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ خوفناک ٹریپ ہوگا امریکہ کو پھنسانے کا۔ اور اس کا اظہار بھی کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کل۔ میری ذاتی رائے ہے کہ جب کل ڈونلڈ ٹرمپ میامی جا رہے تھے اور جو بیان دے کے گئے، وہاں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات وہاں نہیں پہنچ رہے جس کی خواہش یہاں کی جا رہی تھی، اور ہم جیسے لوگوں سے لے کر جو امریکن مزاج کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کل جاتے ہوئے میامی، ویکینڈ تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مذاکرات کامیاب ہوں نہ ہوں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے اس کی فوجی قوت ختم کر دی ہے، ہم نے اس کا جوہری پلان پہ حملہ کیا، ہم نے نیوی ختم کر دی ہے، آرمی ختم کر دی ہے، ایئر فورس ختم کر دی ہے، اس کی میجر انسٹالیشن ختم کر دی ہے، اور اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ اب دوسری طرف اس بیان کو میں جوڑتا ہوں کہ جب ان سے سوال ہوا جے ڈی وینس سے، جب انہوں نے بتایا پریس کو کہ ہمارے مذاکرات کہیں نہیں پہنچے، تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ اس دوران جو 21 گھنٹے آپ بیٹھے رہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مور دین ڈزن ٹائم۔ تو اس دوران جب ڈونلڈ ٹرمپ کو جے ڈی وینس کال کر کے گفتگو کر رہے تھے، اپنے تھاٹ ایکسچینج کر رہے تھے، ایرانین کا مائنڈ سیٹ بتا رہے تھے اور وہاں سے ہدایت لے رہے تھے، تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے جا رہے، اور ابھی اگر ہم ناکام کا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو یہ ابھی کسی کنارے نہیں لگنے جا رہے۔ تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ نتھنگ ٹو ڈو ود اس، وی آر لیڈی ون، اینڈ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا ایک مطلب سیدھا سے تو یہ ہے کہ اسٹرائکس تو نہیں ہوں گی، حملہ نہیں ہوگا، آگے نیگوشیشن کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کے تھرو، دوسروں کے تھرو۔ مگر کچھ لوگ ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کو سعودی عرب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لہجوں سے، دونوں کے مائنڈ سیٹ سے، کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، کہ پاکستان کے جیٹ طیاروں کا پورا ایک اسکواڈن سعودی عرب پہنچ گیا اور کچھ فوجی بھی گئے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اگلی جنگ کی تیاریاں ہیں، کیونکہ پاکستان ڈیفنس معاہدے کا حصہ ہے، تو وہ تیاریاں وہاں ہو رہی ہیں سعودی عرب کہ اب اگر کہیں اسٹرائک ہوتی ہے، یہ جنگ بڑی ہوتی ہے، تو اس کا حصہ پاکستان بھی بنے گا، سعودی عرب تو بنے گا، ورنہ کوئی تک نہیں تھی نا وہاں جانے کی۔ کس کے خلاف گیا ہے اب پاکستان کا جیٹ طیاروں کا اسکواڈرن، یا جتنے بھی جہاز گئے ہیں اور جتنے بھی فوجی گئے، کیوں گئے؟ اس پر تو اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، مطلب ایران سے ہی نمٹنا ہے نا۔ تو سچویشن
اگلے 1-2 دن میں سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے. ہاں اس میں ایک اہم بات تو میں آخر میں, بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا مجھ سے کہ اس پورے کھیل میں زرداری صاحب بظاہر تو کہا جاتا ہے ان کا بڑا رول تھا, مگر وہ تو اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے, کراچی آ گئے, اور ایک قومی حکومت ہے تو اس میں بلاول کو ایئرپورٹ پہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا. اگر ایئرپورٹ پہ نہیں تھے تو نیگوسیشن میں ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, کہ ایک تاثر جاتا کہ ایک قومی حکومت ہے, یہاں سوشو پولیٹیکل ایشوز آلموسٹ بہت زیادہ نہیں تو کہیں نہ کہیں سیٹل ہے. وہ کہیں بھی نہیں تھے. تو کچھ لوگ بتاتے ہیں واللہ علم بالصواب کہ آصف زرداری ناراض ہو کر کراچی گئے, کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ایک ریسیپشن ہو جس میں جے ڈی وینس اور عراق کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کو بلایا جائے ایز پروٹوکول, کہ پریزیڈنٹ آف دی کنٹری, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, وہ جو ہے اپنے مہمانوں کو ریسیپشن دیتا ہے. وہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ اسلام آباد سے بھیجا گیا کراچی, کہ جو صدارتی محل ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوا, وہاں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے, کیونکہ نیگوسیشن تو سرینا میں ہوئی. اور جہاں تک میرا خیال ہے جے ڈی ویلس وغیرہ اور ویٹکاف اور جیریڈ کشنر جو ہے وہ ایمبیسی میں ٹھہرے ہوں گے, باقی انٹورچ کے لوگ جو ہیں وہ سرینا میں, اور دونوں پارٹیوں کے تھے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے باقی ڈیلیگیشن کو سرینا میں ٹھہرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اسرائیل کہیں اسٹرائک کرے خدا نہ خواستہ تو دونوں کو دیکھ کر رک جائے. اگر اس کے مائنڈ سیٹ میں ہو کہ یہ ایرانی قیادت یہاں موجود ہے, صاف کر دو, تو ایک جگہ ٹھہرانے کا مطلب یہ تھا. اس کے درجنوں مطلب ہے. تو لوگ بتاتے ہیں, کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے بہت کوشش کی کہ بلاول کو نیگوسیشن میں بٹھایا جائے, مگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا, اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی وہ صرف حکومت کا حصہ تو ہے, ایم این اے ہے, کوئی عہدیدار نہیں ہے, وہ دوسری پارٹی ہے. اور کہیں ایک تاثر یہ بھی ہوگا کہ جو ایک فرقے کا وہ ہے تصور, وہ نہ زیادہ ابھر کر آئے ایران کے سامنے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کا تصور سامنے نہ آئے. پہلے ہی وردی پہننے پہ کنٹروورسی ہے, پوری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کو لینے گئے ایرانیوں کو, تو وردی میں گئے, ان کو میسج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے حالات کو سمجھتے ہیں, میں بھی سپاہی ہوں اور جنگ کو میں سمجھتا ہوں. اور ادھر گئے جے ڈی وینس کو لینے, تو سوٹ ٹائی میں گئے اور کہا بتایا کہ جی ہم تو آپ کے دوست ہیں, ہم تو ڈیموکریٹ ہیں, اور ہم تو ہیومن رائٹ, وومن رائٹ اور سول رائٹ, سٹیزن رائٹ, اور سارے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور نیگوسیشن پہ بلیو کرتے ہیں, جنگ پہ بلیو نہیں کرتے. تو ایک وہ الگ کنٹروورسی ہے. مگر یہ نہیں پتا سچ کہ انہیں بھیجا گیا کراچی, یا وہ ناراض ہو کر خود آ گئے, کہ بلاول کو نہ تو بلاول کو کہیں حصہ بنایا گیا, اور نہ صدارتی محل میں ریسیپشن کا موقع دیا گیا. تو درجنوں باتیں ہیں, ایک ایک کر کے دیکھیں. اگر وہ ناراض